बच्चे इस वीडियो से दूर रहें। अगर तुम 15 साल की थी तो शादी ही ना करते। मैं तो सुहागरात मनाऊंगा। मुझसे अभी और सब्र नहीं होता। मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि सुहागरात कैसे मनाते हैं। वो रोती रही लेकिन अगर 15 साल की थी तो शादी ही न करती। मैं तो सुहागरात मनाऊंगा। मैं आपकी लाडली भांजी को नहीं बख्शूंगा। बिलाल रूम में दाखिल हुआ। छोटी सी दुल्हन को देखते ही बिलाल खदशा से मुस्कराया और झटके से अपनी बाहों में भरता इसकी गर्दन पर शिद्दते निछावर करने लगा। बिलाल भाई, ये गंदी हरकतें क्यों कर रहे हो? मैं भाई कहने पर वो तप गया। अब ये बताता हूँ मियाँ और बीवी में क्या फ़र्क होता है। बिलाल ने इसकी कुर्ती को उतारते हुए इसकी धड़कनों पर। रात के तकरीबन 2 बजे बिलाल घर में दाखिल हुआ। अपनी फी नवेली दुल्हन को छोड़कर वो अपने दोस्तों के साथ चला गया था और अभी इसके दोस्तों ने उसकी जान छोड़ी थी। वो घर आया। इस वक्त का इरादा अपने कमरे में जाने का था, जहां इसकी बीवी सजी संवरी शायद अभी तक इसका इंतज़ार कर रही थी। बिलाल अच्छी तरह जानता था वो किस कदर फर्मदार और बिलाल उसे भूल गया था कि मेरे आने तक दुल्हन के रूप में ही बैठना। और अब बिलाल मुस्कुराते हुए अपने कमरे की तरफ जाने लगा। जब इसके कदम थमे फरजाना बेगम ने उससे पुकारा, बिलाल बेटा मेरी बात सुनो। इसने मुड़कर फरजाना बेगम की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए जाकर इनके पास बैठ गया। जी अम्मा सही बोलें। इसके चेहरे पर एक नरम सी मुस्कुराहट छाई हुई थी। देखो बिलाल, ये मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। फरजाना बेगम ने बहुत नरमी से कहा। जी अम्मा सही बोलें। इनके चेहरे पर छाया हुई संजीदगी इसकी बात की गवाही दे रही थी, जैसे उन्होंने कोई बहुत ज़रूरी बात करनी है, जबकि वो इस वक्त कमरे में जाना चाहता था। अपनी नई नवेली दुल्हन को देखने के लिए वो बहुत बेताब था। इसका दिल बड़ी शिद्दत से धड़क रहा था। वो जानता था, लेकिन इसकी अम्मा सही ने रोक लिया। वो इनके पास बैठ गया। बिलाल बेटा, मैं जानती हूँ तुम एक मर्द हो और मर्द को अपने जज्बात पर काबू पाना बहुत मुश्किल होता है, ख़ास कर तब जब इसके पास एक हलाल और पाकीज़ा रिश्ता मौजूद हो। इसकी बीवी इसके कमरे में मौजूद वो खुद पर कभी काबू नहीं पा सकता। लेकिन मैं तुम्हें बस इतना कहूँगी कि ईमान अभी बहुत छोटी है। तुम्हें मालूम है वो महज 15 साल की है, तो तुम इसके साथ किस किस्म का ताल्लुक़ कायम नहीं करोगे, बल्कि तुम इससे दूर रहोगे। मैं तुम्हारी जवानी कफ़ियत से अच्छी तरह वाकिफ़ हूँ। देखो, ईमान मुझे बहुत प्यारी है, मेरी भांजी है वो, और तुम्हारी बीवी बनने के लिए भी इस वजह से तैयार हुई थी क्योंकि मैंने इसकी अम्मा को यकीन दिलाया था कि बिलाल इसके साथ मोहब्बत से पेश आएगा, मोहब्बत के साथ रहेगा। तो हमें ऐसा सलूक ईमान के साथ नहीं करना चाहिए जैसा तुम अपनी पहले वाली बीवी के साथ करते थे। फरजाना बेगम बहुत मोहब्बत से इसके बालों में हाथ फेरते हुए उसे समझा रही थी, जबकि बिलाल की पेशानी पर बल नमूदार हुए। क्या मतलब अम्मा सही, अगर इतनी ही वो छोटी लड़की थी तो आपने मेरी इसके साथ शादी क्यों करवाई? आपने मुझे कितनी मुश्किल से इस शादी के लिए मनाया था। मैंने कहा कि शादी के बाद मेरी मर्ज़ी होगी, मैं जो करूँगा मुझे रोक नहीं सकेगी, और आप मियाँ बीवी के दरमियान कभी नहीं आ सकती। आप कभी ये नहीं कह सकती कि मुझे अपनी बीवी से दूर रहना चाहिए या क्या करना चाहिए। हम मियाँ बीवी का मामला है। फरजाना बेगम हैरत से इसकी तरफ देख रही थी। वो जानती थी कि उसे गुस्सा आया हुआ होगा, लेकिन इस कदर गुस्सा आया होगा इसका फरजाना बेगम को बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था। देखो बेटा, इतना गुस्सा मत करो, वो बोला। वो बिलाल को अभी पुकार ही रही थी कि बिलाल वहाँ से गुस्से में उठकर कमरे की तरफ आ गया। इसके चेहरे पर दुनिया जहान की संजीदगी छाई हुई थी। कमरे में दाखिल होते ही इसने बहुत ज़ोर से कमरे का दरवाज़ा बंद किया। ईमान, जो कि दुल्हन के रूप में बेड पर बैठी हुई थी, अब तो बैठे बैठकर इसके कमर में भी अकड़ चुकी थी। बिलाल को देखते ही इसने गहरी सांस ली और बेसाख्ता ही इसके लबों पर मुस्कुराहट बिखर गई। बिलाल, जो थोड़ी देर पहले तक इसके साथ बहुत मोहब्बत से बात कर गया था, अब इसके चेहरे पर दुनिया जहान की संजीदगी और गुस्सा छाया हुआ था।
اس کے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ تمہارا بھی یہی خیال ہے کہ میں شادی کی پہلی رات ہی اپنا حق تم سے وصول نہ کروں، بلکہ تمہاری کم عمری کا خیال کر کے بیٹھ موڑ کے سو جاؤں؟ وہ غصے میں بول رہا تھا۔ کیا مطلب؟ یہ مجھے آپ کی باتوں کی سمجھ نہیں آئی۔ ایمان کے دل میں عجیب طرح کی ہلچل مچی ہوئی تھی۔ سامنے بیٹھا ہوا شخص بہت حسین تھا اور نہ جانے کیوں اسے بہت خوبصورت بھی لگ رہا تھا۔ بار بار دل اس کی طرف محل ہو رہا تھا، لیکن یوں بلال کا غصے میں بات کرنا ایمان کو بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ بلال، کیا ہوا ہے؟ آپ کو غصہ کیوں آ رہا ہے؟ وہ معصوم بچوں کی طرح سوال کر رہی تھی۔ دیکھو لڑکی، تمہیں اچھی طرح معلوم ہے کہ شادی کی رات کیا ہوتا ہے۔ کبھی بھی اپنے حق سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ میں اپنا حق تم سے وصول کرنا چاہتا ہوں۔ ایمان، جو صرف اتنا جانتی تھی شادی ہوتی ہے، اچھے اچھے کپڑے پہننے کو ملتے ہیں، اسے تو کچھ بھی نہیں معلوم تھا۔ اب بلال کی باتیں اسے پریشان کر رہی تھی۔ اسے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا۔ بلال، مجھے آپ کی باتوں کی سمجھ نہیں آ رہی۔ وہ بار بار بچوں کی طرح بول رہی تھی۔ اتنی چھوٹی بچی نہیں ہو تمہیں میری بات سمجھ نہ آئے؟ میں تمہیں پہلے بتا چکا ہوں، اب بھی بتا رہا ہوں، میں اپنے حق سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ اس وجہ سے تمہیں مجھے میرا حق دینا ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ دھیرے دھیرے اس کی گال پر ہاتھ پھیر رہا تھا۔ اب کی بار ایمان جی جان سے کپکپائی تھی اور اس کے رونگٹے کھڑے ہو چکے تھے۔ اس شخص کا لمسم محسوس کرتے ہی اس سے دور ہونے کی کوشش کرنے لگی، لیکن وہ دھیرے دھیرے اس کی جولری اتارنے لگ گیا۔ ابھی بھی وہ گھبرا رہی تھی، پیچھے پیچھے ہونے کی کوشش کر رہی تھی۔ کیا ہو گیا ہے؟ کہاں پیچھے بھاگ کر جانا چاہتی ہو؟ اب تو تم میری بیوی بن چکی ہو، ایسے کیسے میں خود سے تمہیں دور جانے دوں گا؟ اس کی جولری اتارنے کے بعد اس کے دوپٹے کو بینر اتارنے لگا۔ اس کا دوپٹہ سائڈ پہ کر چکا تھا۔ یہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ گھبراتے ہوئے اس کے ہاتھوں کو روکنے کی کوشش کرنے لگی تو بلال نے غصے میں اس کے ہاتھوں کو جھٹک دیا۔ خبردار، جو تم نے مجھے روکنے کی کوشش کی، مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ کہہ کر بلال نے اس کے بالوں کو بھی کھول دیا اور بالکل بکھری ہوئی حالت میں اب اس کے سامنے بیٹھی ہوئی تھی۔ جولری بھی نہیں تھی۔ ایک لمحے کے لیے بلال پر چھکا ہوا تو اپنا سانس بند ہوتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے۔ اسے تو ان سب باتوں کے بارے میں معلوم بھی نہیں تھا جو کچھ بلال کر رہا تھا۔ بلال اس سے دور ہو تو وہ بالکل ہیپر ہو گئی، گہرے گہرے سانس لے رہی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے ابھی اس کے ہونٹوں سے خون بہنے لگ جائے گا۔ اس کے لب اسٹاک پھیل چکی تھی۔ بلال کی لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ کم عمر لڑکی کے چہرے پر تو کچھ زیادہ ہی خوبصورتی آتی ہے شوہر کی قربت میں، اور یہ تمہارے چہرے پہ بکھرے ہوئے حیا کے رنگ مجھے پاگل کر رہے ہیں۔ یہ کہہ کر اس کی کمر پہ ہاتھ رکھتا ہوا اسے مزید اپنے قریب کرنے لگا۔ بلال، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ مت کریں ایسا پلیز، وہ روتے ہوئے بولنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں سے موٹے موٹے آنسو اس کی گالوں پہ آ چکے تھے۔ یہ آنسو ابھی سے کیوں ضائع کرنے لگی ہو؟ ابھی تو میں نے تمہارے ساتھ کچھ بھی نہیں کیا، تم ابھی سے رونے لگ گئی ہو؟ وہ آتے ہوئے بول رہا تھا۔ اگلے ہی لمحے اس کے اوپر چھکا اور اس کے آنسوؤں کو پینے لگا۔ اس کا جیسے جیسے وہ لمس محسوس کر رہی تھی اس کا دل سوکھے پتے کی ماند لرزانے لگا تھا۔ مت کریں ایسا پلیز، وہ روتے ہوئے بولی۔ کیا ہو گیا؟ اتنا زیادہ ڈر کیوں رہی ہو؟ ابھی تو شروعات ہے، ابھی تو میں نے کچھ کیا بھی نہیں، تم رونے لگ گئی ہو۔ وہ دوبارہ اس کے اوپر چکنے لگا جب ایمان کا ہاتھ اٹھ گیا، زوردار تماچا اس کے منہ پر رسید کیا۔ یہ دیکھ کر اس کا دماغ گھوم گیا۔ یہ تھپڑ محض اس کے منہ پر نہیں بلکہ اس کی انا کو لگا تھا جو سامنے بیٹھی ایک معمولی لڑکی نے اسے لگایا تھا۔ تو تم ابھی جانتی نہیں ہو میں کون ہوں؟ محبت سے تمہارے ساتھ پیش آ رہا ہوں، تم آگے سے کچھ زیادہ ہی جوڑی گئی ہو، تو تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھ پہ ہاتھ اٹھانے کی؟ وہ غصے میں چلاتا ہوا بولا تو ایمان گھبرا گئی۔ سوری، میں بالکل بھی آپ کو نہیں مارنا چاہتی تھی، وہ روتے ہوئے بولی، لیکن وہ ایمان کو بالوں سے پکڑتا ہوا پیچھے بیڈ پر پھینک چکا تھا۔
ابھی بتاتا ہوں میں تمہیں بلال بھائی، پلیز ایسا مت کریں، وہ گھبراتے ہوئے بولی۔ جلد بازی میں اسے بھائی بول گئی۔ ہمیشہ کی طرح اسے بھائی ہی کہتی تھی۔ اپنی ماں کے لاگ منع کرنے کے باوجود، ان کے سمجھانے کے باوجود، ایک دفعہ پھر سے اس کے منہ سے بھائی نکل چکا تھا، اور یہ لفظ سنتے ہی دلاور کا دماغ گھوم گیا۔ بھائی پاگل ہو گئی ہو کیا؟ کیا کہوں؟ اپنے نکاح کو خراب کرنا چاہتی ہو؟ یہ مجھے بھائی بول کر خبردار، جو دوبارہ سے تمہاری زبان سے بھائی نکلا، بلکہ میں تمہیں سمجھا دیتا ہوں، میں تو تمہارا شوہر ہوں، بھائی اور شوہر میں کیا فرق ہوتا ہے؟ میں ذرا تمہیں آج کی رات سمجھاؤں گا۔ یہ کہہ کر وہ اس کے اوپر چکتا چلا گیا، روتے ہوئے اس کے سینے پہ مکے مار رہی تھی، اسے دور کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس وقت وہ مکمل طور پر اذیت اور تکلیف سے گزر رہی تھی۔ مت کریں ایسا، وہ روتے ہوئے سسکتے ہوئے بولی، لیکن وہ رات بھری اپنی شدت نچھاور کرتا رہا۔ جیسے ہی وہ سویا تو وہ گھبراتے ہوئے اٹھ گئی، آئینے کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی، اپنے آپ کو دیکھنے لگی۔ نہ جانے کتنی دیر تک آئینے میں اپنے آپ کو دیکھتی رہی۔ بیسین کی ٹونٹی کھولے اپنے چہرے پر چھڑکنے مارنے لگی۔ کاجل پھیلا ہوا تھا، آنکھوں کے گرد سیاہ ہلکے پڑ چکے تھے، لب استاک میں پھیلی ہوئی تھی، اور شاور لینے کے بعد، فریش ہونے کے بعد وہ باہر آئی تو وہ بہت سکون کی نیند سو رہا تھا، لیکن وہ دوڑی تھی۔ یہ سب کچھ کیا ہوا تھا اس کے ساتھ؟ وہ فوراً کمرے سے باہر چلی گئی۔ اگر اتنی رات بلال اسے کمرے سے باہر جاتا ہوا دیکھ لیتا تو ضرور اسے بہت بڑے طریقے سے پیش آتا۔ وہ روتی سسکتی رہی۔ اب اس کا ارادہ فرزانہ بیگم کے کمرے میں جانے کا تھا۔ کمرے سے نکلنے کے بعد وہ فرزانہ بیگم کے کمرے کی طرف گئی اور دروازے پر دستک دی تو کافی دیر تک فرزانہ بیگم نے دروازہ نہیں کھولا۔ پھر اس ناب گمایا اور کمرے میں داخل ہو گئی۔ اتنے میں سوئی ہوئی فرزانہ بیگم بھی اٹھ چکی تھی۔ اتنی رات کو اپنے کمرے میں دیکھ کر وہ تھوڑی پریشان ہوئی۔ بیٹا تم اتنی رات کو یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ محبت سے اور نرمی سے پوچھنے لگی۔ وہ روتی ہوئی ان کے سینے سے لگ گئی۔ خالہ جان مجھے ان کے کمرے میں نہیں جانا، وہ بہت بڑے ہیں۔ خالہ جان آپ نے بولا تھا وہ مجھے محبت سے رکھیں گے، پیار سے میرے ساتھ پیش آئیں گے۔ خالہ جان انہوں نے میرے ساتھ، روتے ہوئے انہیں بتانے لگی، لیکن فرزانہ بیگم نے اسے خاموش کروا دیا اور اسے اپنے پاس بٹھا لیا۔ بیٹا دیکھو یہ تو شوہر کا حق ہوتا ہے نہ جو بیوی کو ادا کرنا ہوتا ہے۔ وہ محبت سے ہر چیز کے بارے میں بتانے کی کوشش کر رہی تھی۔ مجھے نہیں ان کے ساتھ رہنا۔ خالہ جان پلیز مجھے واپس اماں کے پاس چھوڑ آئیں، میں ان کے پاس چلی جاؤں گی، مجھے یہاں کی زندگی نہیں چاہیے۔ آپ نے بولا تھا یہاں مجھے کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی، غربت بھی نہیں ہوگی، عیاشی ہوگی، سکون ہوگا، مجھے پڑھنے بھی دیں گے، لیکن اتنی اذیت اور تکلیف میں نہیں برداشت کر سکتی، مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے۔ وہ ہر چیز کو ٹھوکر مارتے ہوئے سکون کی تلاش میں تھی۔ اسے سکون چاہیے تھا جو اسے نہیں مل رہا تھا۔ بلال کی دی گئی اذیت نے اسے بہت توڑ کے رکھ دیا تھا۔ مجھے آپ کے کمرے میں ہی سونا ہے، مجھے ان کے کمرے میں نہیں جانا، وہ روتے ہوئے بولی۔ فرزانہ بیگم بلال کی طبیعت سے اچھی طرح واقف تھی۔ اگر اسے پتہ چل جاتا کہ اس کی بیوی اس کے پاس سونے کی بجائے اس کی ماں کے کمرے میں سو رہی ہے تو اس نے ہر چیز کو تہس نہس کر دینا تھا۔ فرزانہ بیگم محبت سے اسے سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، میں بلال کو سمجھاؤں گی، وہ دوبارہ ایسا نہیں کرے گا۔ تمہارے ساتھ ابھی پلیز تم اپنے کمرے میں جاؤ۔ وہ اسے کمرے سے نکالنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن وہ بھی ضدی تھی۔ نہیں خالہ جان مجھے نہیں جانا ان کے کمرے میں، وہ تو پھر سے میرے ساتھ، وہ یہ کہہ کر بہت شدت سے رونے لگی۔ بیٹا تمہیں ایک بات کی سمجھ کیوں نہیں آتی؟ ابھی بھی بچوں کی طرح ضد کر رہی ہو۔ اسے بلال کے کمرے میں نہیں جانا۔ اب کی بار فرزانہ بیگم نے غصے میں ان کے بازو سے دبوچ کر کہنے لگی، تمہیں ایک بات کی سمجھ کیوں نہیں آتی؟ محبت کی زبان تو تم سمجھتی نہیں ہو۔ بلال تمہارا شوہر ہے۔ ایمان فرزانہ بیگم سے اس کے اس رویے کی بالکل امید نہیں تھی۔
کتنے غصے میں فرزانہ بیگم نے اس کے ساتھ بات کی تھی۔ وہ جلدی سے کمرے سے باہر چلی گئیں اور اس وقت اس کے قدم واپس بلال کے کمرے کی طرف تھے۔ وہ جب کمرے میں آئی تو بلال سکون کی نیند سو رہا تھا، لیکن وہ بیڈ پر کسی قیمت پر بھی سونا نہیں چاہتی تھی۔ اس وجہ سے جا کر صوفے پر سونے کے لیے لیٹ گئی، لیکن نیند نہیں آ رہی تھی۔ دل بہت بری طرح سے دھڑک رہا تھا۔ بار بار بلال کی حرکتیں اس کی آنکھوں کے سامنے آ رہی تھیں۔ اس نے اپنے دوپٹے کو اپنی مٹھی میں دبوچا ہوا تھا اور اپنی ہچکیاں کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اگر اس وقت بلال جاگ جاتا تو ضرور اس کے ساتھ بہت بڑا پیش آتا۔ رات بھر وہ چین کی نیند نہیں سو سکی۔ نہ جانے کب اس پہ نیند کی دیوی مہربان ہوئی تو وہ نیند کی وادیوں میں چلی گئی۔ صبح بلال کی آنکھ کھلی تو بیڈ کے دوسری طرف دیکھا، وہاں پر وہ نہیں سو رہی تھی۔ اس کی نگاہیں فوراً صوفے پر گئیں جہاں پر آڑی ترچھی سو رہی تھی۔ اس کے سونے کا طریقہ ایسا تھا جیسے دیکھ کر کوئی بھی مرد بہک سکتا تھا۔ اسے وہ آڑی ترچھی لاپرواہ سی سو رہی تھی۔ بلال دھیرے دھیرے چلتا ہوا اس کے پاس آیا اور اس کے حسین چہرے کی کیفیت دیکھنے لگا، پھر اس کے آڑے ترچھے وجود کی طرف دیکھنے لگا۔ بے ساختہ ہی لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ کتنی معصومیت سے معصوم ہو تمہاری عمر کی لڑکیوں کو اس قدر چلاک دیکھتی ہے۔ میں نے ہر چیز کے بارے میں علم ہوتا ہے، ابھی تک تمہیں یہ نہیں پتہ کہ میاں بیوی کا رشتہ کیا ہوتا ہے۔ تمہیں تو ابھی میاں بیوی کے رشتے کے بارے میں ہی نہیں پتہ۔ وہ اس کی گال پر دھیرے دھیرے ہاتھ پھیر رہا تھا۔ نیند میں ایک انجان سلسلہ محسوس کر کے اس کی آنکھ کھل گئی اور وہ گھبراتے ہوئے دلاور کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ اپنے گھٹنوں کے سینے کے ساتھ لگاتے ہوئے پیچھے پیچھے رونے لگی۔ میرے پاس مت آئیے گا، وہ گھبراتے ہوئے بولی۔ اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ کیا ہو گیا ہے میری جان؟ تم تو اتنا زیادہ ڈر رہی ہو، اتنا زیادہ خوف کھا رہی ہو۔ ابھی تو ایک رات میں تمہارے پاس آیا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ ایک دم سے اس کے پاس آ گیا، اپنے قریب آ چکا تھا۔ وہ گھبرا رہی تھی، اس کے لب کپ کپا رہے تھے، آنکھیں بھری سے بھیگنے لگی تھیں۔ خبردار، تم نے رونا شروع کیا تو روتی ہوئی تم مجھے بالکل بھی اچھی نہیں لگتی۔ تمہیں معلوم ہے میری پہلے والی بیوی تھی نا کم بخت، روتی بہت زیادہ تھی اور مجھے چرسی محسوس ہوتی تھی۔ پھر تمہیں معلوم ہے جب روتی تھی تو کیا کہتا تھا؟ میں کسی اور کی طرح اتنے ظلم نہیں اٹھاتا، اس کے نازک لبوں پر میں بہت ظلم کرتا تھا۔ اب کی بار ایمان کے لبوں کو انگوٹھے کے ساتھ سلاتا ہوا بولا۔ اس کا لمسا محسوس کر کے وہ بہت زیادہ کانپ رہی تھی، اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کا جی چاہ رہا تھا زمین پھٹک پر اس سے سما جائے۔ پلیز آپ یہاں سے چلے جائیں، میرے پاس مت آئیں، وہ روتے ہوئے بول رہی تھی۔ اگلے ہی لمحے اسے اپنی باہوں کے حصار میں اٹھاتا ہوا بیڈ کی طرف لے جانے لگا۔ میری جان، شوہر کا تو حق ادا کرو، جب شوہر کو تمہاری ضرورت ہوگی اس کے پاس آ جایا کرو نا۔ یہ کہہ کر اس کے اوپر چھکا تھا، وہ چیخنے لگی تھی۔ چیخ کر اس نے پورے گھر کو سر پر اٹھا رکھا تھا۔ اب کی بار تو بلال بھی پریشان ہو گیا تھا۔ اسے یوں چیختا ہوا دیکھ کر وہ فوراً اس سے دور ہوا۔ پاگل ہو گئی ہو کیا لڑکی؟ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ اس کی چیخیں سن کر فرزانہ بیگم بھی آ گئیں۔ دروازے پر دستک دیتی ہوئی بولی، بیٹا سب ٹھیک تو ہے نا؟ وہ دروازے پر مسلسل دستک دیے جا رہی تھی۔ بلال شرمندگی سے خون خوار نگاہوں سے سامنے بیٹھی ہوئی لڑکی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ بلال کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس کے ساتھ کچھ کر دیتا۔ اماں صحیح کچھ بھی نہیں ہوا، بس آپ کی بھانجی کا دماغ خراب ہو گیا ہے، وہی ٹھکانے لگا رہا ہوں، وہ غصے میں بولی۔ اس کے لبوں پر ہاتھ رکھتا ہوا اس سے پیچھے ٹیکاور کروانے لگا چکا تھا اور وہ اس کی سانس بند ہو رہا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے ابھی آنکھیں ابل کر باہر آ جائیں گی، آنکھوں میں سے پانی بہہ رہا تھا۔
सांस बंद हो रहा था, इसके अपने मुंह से हटाने की कोशिश कर रही थी। इसने जैसे हाथ हटाया, ईमान गहरे गहरे सांस लेने लगी। जल्दी से फ्रेश होकर आ जाओ, इसके बाद नीचे जाना है, रात को वलीमा भी है, अभी सब नाश्ते पर हमारा इंतज़ार कर रहे होंगे। वो गुस्से में बोला तो इसने अपनी बात पर सर हिला दिया। थोड़ी देर बाद वो दोनों नीचे आए। ईमान के चेहरे पर 12 बजे हुए थे, बिल्कुल उदासी छाई हुई थी। इसके चेहरे से यूं महसूस हो रहा था जैसे वो बहुत ज़्यादा अजियत और तकलीफ़ से गुज़र रही हो। कहीं से भी वो एक दिन की दुल्हन नहीं लग रही थी। इसकी आंखों में बहने वाले मोटे मोटे आंसू इसकी बात की गवाही दे रहे थे कि वो कितनी अजियत और तकलीफ़ से गुज़री है। वो नाश्ता भी बहुत बेदिली के साथ कर रही थी। ईमान, भाभी क्या हुआ, अभी आप ठीक तो हैं ना? महानिया मुस्कुराते हुए पूछा। हानिया, जो कि बिलाल के चचा की बेटी थी, घूर घूर कर बिलाल को देखते हुए ईमान से पूछ रही थी, लेकिन ईमान ने किसी बात का कोई जवाब नहीं दिया। इसके बाद थोड़ा सा नाश्ता करने के बाद कमरे में आ गई रात। वलीमे के फंक्शन में सभी लोग चांद सूरज की जोड़ी कह रहे थे तो कुछ बहुत ज़्यादा बातें कर रहे थे। इतनी छोटी उम्र की लड़की के साथ शादी करने का क्या ज़रूरत थी? पहले वाली बीवी पर भी इतना जुल्म करता था, इस पर भी जुल्म करेगा। ये सारी बातें सुन सुनकर बिलाल को गुस्सा आ रहा था। कुछ लोग ये कह रहे थे बहुत जल्दी ये लड़की बिलाल को छोड़ कर चली जाएगी, क्योंकि ये मासूम सी बच्ची बहुत ज़्यादा हसीन है। कहाँ बिलाल इतना बड़ा, ये तो इसकी आधी उम्र की है। सारी बातें बिलाल के दिमाग को घुमा रही थी। बिलाल का बस